दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अवाम को रिलीफ दें। पंजाब ने अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा कि KP हुकूमत अपने रिलीफ अवाम को रिलीफ दे तो बिस्मिल्लाह। KP हुकूमत अवाम को ऐसा रिलीफ देना चाहे तो खुशी होगी। पंजाब ने तरक्याती फ़ंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में वफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। बाकी सूबे अपनी अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस होता है। 86% घरेलू सार्फिन रिलीफ से मुस्तफीद हुए। पंजाब के लिए सस्ती बिजली के ऐलान ने नया सियासी महाज खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध पर तनकीद, कहा कि किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बिजली बिलों में रिलीफ बेवकूफ़ी है तो उस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर, जहाज़ों, गाड़ियों के काफ़लों और घरों पर पैसे खर्च करना, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? ऐसी बात कहे जाने पर अफसोस है। बिजली के बिलों में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। उसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए अवाम को ज़्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मरीम नवाज़ की बातों का जवाब दे दिया। कहा कि इम्पोर्टेड कोयले और LNG पर महंगी बिजली घर लगाने वालों ने हमेशा सस्ती बिजली बनाने से रोका, मगर अब वो खुद सोलर प्लांट लगाने की बातें कर रहे हैं। ये तो काम ख़राब करके उसे सही करने के लिए पैसे पानी में फेंकने जैसा है। सिंध हुकूमत ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। हम बिजली बहरान का पायदार हल निकालेंगे। MNV ड्रेन वफाक को बनानी है, क्या वफाक ने बनाई? वफाक सिंध के लोगों पर पैसे खर्च नहीं कर रहा। बिजली 14 रुपये सस्ती करने के मामले पर पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी जंग। बिजली के नर्ख वफाकी हुकूमत ने बढ़ाए, छोटे भाई ने बढ़ाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बड़े भाई ने कहा कि 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर रहे हैं। बिजली की कीमत पर पंजाब से हम पर तनकीद की जा रही है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो ने बिजली के लॉन्ग टर्म मनसूबे शुरू किए। नून लीग की हुकूमत ने धरकोल मनसूबे को बंद कर दिया। आवाम को सस्ती बिजली थर पार करके कोयले से मिल सकती है। सईद गनी ने कहा कि 2 माह के रिलीफ से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं कि सिंध में पिछले 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरीम नवाज़ की नहीं। मरीम नवाज़ ने अपने सूबे के फंड से पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ मरीम नवाज़ के हर अवाम दोस्त इक़दाम पर तनकीद कर रही है। नून लीग ने पहले भी मुल्क से लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। मरीम नवाज़ अपने वज़ीर आज़म चचा से बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि मरीम बीबी वज़ीर आज़म से मुतालबा करें कि वो ओवर बिलिंग और लैंड लॉसेस को रोकें। मैडम, लॉलीपॉप इक़दाम के बजाय अवामी मसाइल के पायदार हल पर आपको मुतमईन होना चाहिए। लॉलीपॉप इक़दाम अवाम को लूटने और कौमी ख़जाने पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा, ये मुल्क टिकटॉक से नहीं संजीदगी से चलाया जाता है। बिजली की कीमतों में कमी महज लॉलीपॉप है। मुल्क के लिए संजीदा प्लानिंग की ज़रूरत है। खत्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का एतराफ़। कहते हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़कर 18 रुपये हो गई।
بجلی کی اوسطاً قیمت 44 روپے فی یونٹ ہے. ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی بجلی گھر لگانے نہیں دے رہا تھا. ہمارے چین جیسے دوست نے آ کر آئی پی پیز لگانے میں مدد کی. آئی پی پیز کا مسئلہ ذمہ دار ہاتھوں میں ہے. ٹاسک فورس بناتی ہے. ہم آئی پی پیز پر مل کر کام کر رہے ہیں. آئندہ چند ماہ میں آئی پی پیز کے حوالے سے خوشخبری دیں گے. مینڈیٹ چوٹ نے صرف پنجاب کے لیے قومی خزانہ کھلا رکھا ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں کہ ملک میں سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کی سستی بجلی وفاق ہمیں مہنگے داموں بیچ رہا ہے. جو صوبہ سستی بجلی پیدا کر رہا ہے اسے بجلی بلوں میں ریلیف سے محروم رکھا گیا. فارم 47 کے ایک ایم این اے کے پاس بجلی کے بلوں میں کمی کا اعلان کا قانونی اختیار نہیں ہے. وفاق خیبر پختونخوا کے بجلی کے اربوں روپے کے بقایا جات ادا کرے. ملک میں موجود آئی پی پی سے متعلق ایک اور نیا ہوشربا انکشاف. آئی پی پیز کے 4 انگلیاں گھی اور سر کڑاہی میں غیر معمولی نوازشات کی بھرمار. ان کمپنیوں کو غیر قانونی ادائیگیوں کے علاوہ ٹیکس رعایت بھی دی گئیں. آئی پی پیز کو 1990 کی دہائی کے وسط سے سال 2023-24 تک 12.17 کھرب روپے کی ٹیکس چھوٹ ملی. کراچی میں کارساز کے قریب ٹریفک حادثے کی ذمہ دار خاتون کو بچانے کی کوششیں. پولیس اور عامر منصوب ایڈوکیٹ کی حادثے کی ذمہ دار ملزمہ کو بچانے کے لیے سرگرم. عدالت میں خاتون ڈرائیور کو نفسیاتی مریضہ ظاہر کر دیا. ملزمہ 5 سال سے زیر علاج ہے. گھر والوں کو بتائے بغیر گاڑی لے کر نکلی. دماغی حالت درست نہیں، بیان نہیں دے سکتی. ملزمہ کے وکیل کا موقف. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کو ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد عدالت میں پیش کریں گے. عدالت نے ملزمہ نتاشا کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ملزمہ کی پیشی کے بغیر ضمانت نہیں دی جا سکتی. عدالت نے ملزمہ کو بدھ کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. کراچی میں کارساز ٹریفک حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک. رقت آمیز مناظر. بزرگ باپ جوان بیٹی کا جنازہ اٹھنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا. غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ قانون. کارساز ٹریفک حادثے نے دوہرے معیار قانون کی ایک اور جھلک واضح کر دی. شہری کہتے ہیں کہ پاکستان میں امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ قانون ہے. امیر معصوموں کی جان لے لیتے ہیں، غریب کی زندگی انصاف کی تلاش میں گزر جاتی ہے. کارساز ٹریفک حادثے کے زخمی عبدالسلام کی حالت تشویشناک. اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز کی عدم توجہی کا شکوہ بھی کیا. کہا کہ عبدالسلام کو اسپتال میں لاوارث حالت میں چھوڑ دیا گیا. اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز کی عدم توجہی کی وجہ سے عبدالسلام کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. اسپتال کے عملے نے ان کی مدد کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. حادثے کی ذمہ دار خاتون کو پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ڈمپر کی ٹکر سے اسکوٹی چلانے والی خاتون جاں بحق. پولیس کے مطابق سڑک پر بارش کے پانی سے اسکوٹی سلپ ہوئی. عقب سے آنے والے ڈمپر نے خاتون کو کچل دیا. ڈرائیور فرار ہو گیا. پولیس نے ڈمپر کو تحویل میں لے لیا. جائیداد کے حصول کی کوشش میں خون سفید ہو گیا. کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں ناخلف بیٹے نے ماں کے سامنے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق قاتل بیٹا نشے کا عادی ہے. باپ اور بیٹے کے درمیان جائیداد کا تنازع چل رہا تھا. ملزم شوکت علی باپ کو قتل کر کے فرار ہو گیا. کراچی کے علاقے سکچل جمالی پل کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 3 پولیس اہلکار زخمی. ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زخمی حالت میں گرفتار. موٹر سائیکل سوار 3 پولیس اہلکاروں نے 2 ڈاکوؤں کو روکنے کی کوشش کی. فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکاروں کو ٹانگ اور 1 اہلکار کو بازو پر گولی لگی.
حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ پولیس کا فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس۔ احتساب عدالت میں دائر۔ بشرا بی بی کو 7,56,61,600 روپے مالیت کا بلغاری جیولری سیٹ 2021 میں دورہ سعودی عرب کے موقع پر دیا گیا۔ جیولری سیٹ میں 1 عدد انگوٹھی، 1 عدد بریسلیٹ، 1 نیکلیس، 1 جوڑی بالیاں شامل۔ نیب شواہد کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر بلغاری جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا۔ اعتراضات دور کرنے کے بعد ریفرنس احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج کو بھجوا دیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹو جج ریفرنس پر خود سماعت یا کسی دوسری احتساب عدالت کو منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں مبینہ سہولت کاری، 3 خواتین بھی زیر حراست۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے مزید 6 جیل ملازمین کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔ ملازمین میں 1 سویپر، 2 لیڈی وارڈرز اور CCTV کیمروں کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار بھی شامل۔ حراست میں لیے گئے ملازمین کے موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے۔ خواتین اسٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا۔ اڈیالہ جیل میں نگرانی کے لیے افرادی قوت میں اضافہ کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست محدود کر دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا بغیر کسی اتحاد کے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ JUI کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائے گی۔ ماضی قریب میں سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے۔ ہم مزید کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کا کردار پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کریں گے۔ 2018 کے بعد اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔ سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی۔ ہمیں اس حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کسی سیاسی اتحاد کا حصہ بننے سے متعلق واضح فیصلہ سنا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا واضح فیصلہ ہے کہ کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہمارا اتحاد نوجوانوں اور عوام کے ساتھ ہوگا۔ سیاسی جماعتوں میں خود جمہوریت نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اقتدار میں آتی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں میں کنفیوژن ہے۔ جماعت اسلامی کنفیوژن کی شکار جماعتوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا 9 مئی PTI اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے تردید کر دی۔ ثاقب نثار نے سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے اپنے روابط کی تصدیق بھی کی۔ کہا کہ جنرل فیض کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ ثاقب نثار نے واضح کیا کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی۔ وہ ہمیشہ میرا احترام کرتے تھے اور مجھ پر مہربانی کرتے تھے۔ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 5 ستمبر کو پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ فیض حمید نے بھرپور کوشش کی کہ PTI برسر اقتدار رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بانی PTI اور فیض حمید کے درمیان گٹھ جوڑ تھا۔ خود کو پرامن کہنے سے کوئی پرامن نہیں ہو جاتا، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ PTI کے ماضی کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اجازت دی جائے گی۔ 9 مئی بانی PTI کے کہنے پر ہوا، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ میں نہیں جانتا کہ بانی PTI کا معاملہ کس کورٹ میں جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ بانی PTI کو کوئی خوف ہے۔ کراچی کے 11 سالہ محمد حسنین کا تاریخی کارنامہ، چھوٹی سی عمر میں AI اسسٹنٹ روبوٹ بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ محمد علی نامی روبوٹ انسان کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے لیس ہے۔ روبوٹ نے 5 نیوز کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کر دیا۔ پاکستان کا شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ SPR کے مطابق
زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا تکنیکی جائزہ لیا گیا۔ اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے سینئر افسران انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ڈی جی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ سیکیورٹی فورسز کا مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ ایس پی آر کے مطابق دہشت گردی ڈی سی پنجگور ذاکر علی کی شہادت سمیت مختلف واقعات میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا تباہ کرنے کی سازش ناکام بنا دیں گے۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ناراضی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں، دہشت گردی کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ نوجوان ہر قسم کی انتہا پسندی کو مسترد کر دیں، انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کر کے ملک کی جڑیں مزید مضبوط کریں۔ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، نوجوان ملک کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی ملاقات۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ارشد ندیم کی کاوشوں کو سراہا۔ ملک میں کھیلوں کی تاریخ میں سنگ میل کے حصول پر ارشد ندیم کی لگن کی تعریف کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے ارشد ندیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کی سفیر کی ملاقات۔ محسن نقوی نے وزارت داخلہ آمد پر نیدرلینڈز کی سفیر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے 2 طرفہ اشتراک کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انسانی اسمگلرز بہت بڑا مافیا ہے، کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ مشترکہ اقدامات ہی انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارگر ہو سکتے ہیں۔ کراچی کی سیاست میں ایک بار پھر ایم کیو ایم پاکستان کے ناراض رہنما سرگرم عامر خان اور سابق میئر کراچی وسیم اختر طویل عرصے بعد منظر عام پر آ گئے۔ سابق رکن اسمبلی عباس جعفری کے گھر عامر خان وسیم اختر کی بیٹھک۔ ایم کیو ایم پی ایس پی انضمام کے بعد سیاسی منظرنامے سے غائب ناراض رہنماؤں کی شرکت۔ پھٹشا میں سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 281ویں سالانہ عرس کی تقریبات۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کا افتتاح کیا۔ درگاہ پر حاضری کے بعد صوفیانہ راگ بھی سنا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی بھی درگاہ پر حاضری۔ وزیر ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے شاہ جو باغ میں ثقافتی گوڈ کا افتتاح کیا۔ ثقافتی گوڈ میں 40 سے زائد دستکاری کے سٹالز لگائے گئے۔ محکمہ کھیل سندھ کی جانب سے ملاکھڑا گراؤنڈ میں میلے کا انعقاد۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مسنون، لسبیلا، یوب، زیارت، ڈیرہ بگٹی، ہب، قلعہ عبداللہ، کلات، سبی، خزدار متاثر۔ سیلابی پانی میں بہنے اور آسمانی بجلی گرنے سے 9 بچوں اور خاتون سمیت 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 10 بچوں سمیت 11 افراد زخمی۔ بارشوں سے 433 مکانات کو نقصان، 126 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ بارشوں کے سبب 3031 افراد بے گھر ہو گئے۔ مختلف اضلاع میں 6 پلوں کو نقصان پہنچا۔ آسمانی بجلی گرنے سے 131 مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ بارشوں سے 97 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ۔ 31 کلومیٹر طویل سڑکوں اور ایک ہیلتھ یونٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ کراچی کو پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبے K4 کے لیے وفاقی حکومت ایک مرتبہ پھر اپنے اعلان سے مکر گئی۔ 9 ارب روپے طلب کرنے پر 3 ارب روپے دینے کی یقین دہانی کرائی۔ اس میں سے 1 ارب روپے دیے۔ محکمہ پاشی سندھ نے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کو ایک مراسلہ ارسال کر دیا۔
پاکستان میں منکی پاکس کے کیسز، کراچی میں بھی خطرے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر منکی پاکس روکنے کے لیے ایئرپورٹس کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی گئیں۔ سی اے ایئرپورٹس پر تمام ایس او پیز پر عمل کرائے گا۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والی پروازوں کے عملے کی بھی اسکریننگ لازمی قرار۔ اے ایس ایف ایئرپورٹس پر قائم آئسولیشن ایریاز پر سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی اپنے فوجیوں پر بھاری پڑنے لگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق صہیونی فوجیوں پر اپنے ساتھیوں نے بختر بند گاڑیاں چڑھا دیں۔ کچھ اسرائیلی فوجیوں کو غلط شناخت کر کے گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں ہلاک 53 فوجیوں کی موت آپریشنل حادثات میں ہوئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ دامن کوپر دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم کمزور نہیں، جارحانہ کرکٹ کھیلیں گے۔ بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن شانتو نے کہا کہ پاکستان کے خلاف اچھی سیریز ہوگی۔ بنگلہ دیش کے اسکواڈ میں توازن ہے۔ ٹیسٹ کے لیے ٹاس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ بنگلہ دیش سے متحدہ عرب امارات منتقل۔ آئی سی سی کے مطابق ٹورنامنٹ منتقلی کا فیصلہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ ویمن ٹی20 ورلڈ کپ کے میچز دبئی اور شارجہ میں ہوں گے۔ ٹورنامنٹ 3 سے 20 اکتوبر تک کھیلا جائے گا۔